अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? आपका दोस्त सज्जाद चौधरी, लीगल एडवाइज़र। आई होप कि आप ठीक होंगे, अच्छा टाइम गुजर रहा होगा। आज का हमारा टॉपिक एक इंतहाई आम मसले के मुतालिक है। वो है विरासत की तकसीम, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस को मद्देनज़र रखते हुए मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको इंतहाई आसान अल्फाज में शरीयत के मुताबिक, पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक जो एक तरीक़ाकार है विरासत का, वो मैं एक्सप्लेन कर सकूं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, कानून विरासत के मुतालिक इस्लाम ने वाज़े तौर पे बयान फरमाया है। कुरान मजीद के पारा नंबर 4 सूरत अल-निसा आयत नंबर 11 और 12 में बहुत अच्छे तरीके से बयान किया गया है कि किस को कितना हिस्सा मिलेगा विरासत में। तो आप उसको भी जाके एक दफ़ा जो है ना वो देख सकते हैं। आप ज़रूर मुताला फ़रमाएँ कुरान पाक का, बातर्जमा मुताला फ़रमाएँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना आप इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। अब आते हैं आगे के, जब विरासत की तकसीम होनी होती है, मीन के एक शख्स फौत हो जाता है और उसकी विरासत की तकसीम होनी होती है, तो उसमें किन अमूर को मद्देनज़र रखा जाता है। सबसे पहले तो हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि विरासत आधा इल्म है। मीन के विरासत को जानना, समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हमारे माशरे में ना तो लोग ज़्यादातर शरई कवानीन से वाकिफ़ हैं और ना ही मुल्की कवानीन से वाकिफ़ हैं। तो इसकी अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अवेयरनेस ना होने की वजह से सोसाइटी में बहुत सारे मसाइल जन्म लेते हैं। मिसाल के तौर पे शरीयत में वाज़े तौर पे बयान किया गया है कि लड़की को एक हिस्सा मिलेगा, लड़के को डबल हिस्सा मिलेगा, लेकिन हम जो है ना वो एक हिस्सा देने के लिए भी अनफॉर्चुनेटली तैयार नहीं है। तो ये एक बहुत ही समझ लें कि अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है हमारे माशरे में, जिसको नहीं होना चाहिए। कभी तो ये कहा जाता है जी कि लड़की ने खुद हिस्सा छोड़ दिया है और माफ़ कर दिया है। भाई, मुल्की कानून में या शरीयत में हिस्सा छोड़ने या माफ़ करने की कोई गुंजाइश नहीं है। शरीयत ने अगर हिस्सा दिया है तो वो हिस्सा लड़की को अदा किया जाना चाहिए। इस ज़मीन और जायदाद के बहुत सारे मसाइल की वजह से बहुत सारी चीज़ें आगे जन्म लेते हैं। लड़कियों की शादियां नहीं होती कि उनके नाम पे ज़मीन जायदाद होती है, तो वो आगे फिर जो वारसान हैं वो इस तरह की चीज़ें करते हैं कि लड़की जाएगी तो इसकी जायदाद भी जाएगी। अनफॉर्चुनेटली कुछ हमारे एरियाज़ हैं सिंध के, या मतलब और कुछ एरियाज़ हैं जिसमें ये रवाज रहा है कि कुरान पे शादी कर दी जाए ज़मीन और जायदाद के मामलात से बचने के लिए। तो भाई, हमें बीइंग मुस्लिम सबसे पहले जो है ना हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम शरीयत पे 100% अमल करें और कोई भी ऐसा काम ना करें जो खिलाफ़ शरीयत हो। तो अब इन सारी चीज़ों को ज़हन में रखते हुए मैं अपने इल्म के मुताबिक अहाता करना चाहूँगा ताकि मैं अच्छे तरीके से बयान कर सकूँ। और ये मैं चाहता हूँ कि मैं इंतहाई सादा अल्फाज में ये बयान करूँ, क्योंकि मुझे ये पता है कि मेरी ऑडियंस एक कॉमन पर्सन है, एक आम आदमी है जिसकी तालीम भी इतनी नहीं है। और इस वजह से ताकि मैं इतने सादा अल्फाज में ये चीज़ें बयान करूँ कि वो आराम से उन चीज़ों को समझ सकें, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर कोई चीज़ आपको समझ ना आए तो आप मुझे इनबॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैं इंशाल्लाह ये नाचीज़ अपने इल्म के मुताबिक, जो मुझे इल्म है उसके मुताबिक इंशाल्लाह आपको बेहतर गाइड करूँगा।
اب سب سے پہلے جب کوئی بھی بندہ دنیا سے پردہ فرما جاتا ہے تو اس کے بعد جو اس کی وراثت ہے وہ تقسیم ہونے سے پہلے 3 امور جو ہے نا وہ آپ مد نظر رکھیں گے۔ سب سے پہلے جو بندہ فوت ہو جاتا ہے اس کی تدفین پہ جو اخراجات آئیں گے، جو اس نے وراثت چھوڑی ہے تو وہ اس میں سے اس پہ جو ہے نا وہ خرچ کیے جائیں گے۔ اس کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس نے کوئی قرض لیا ہوا ہے تو وہ قرض جو ہے نا وہ آپ ادا کریں گے اس کی وراثت سے۔ تیسرا یہ ہے کہ اگر اس نے کوئی وصیت کی ہوئی ہے تو وہ وصیت آپ جو ہے نا وہ پوری کریں گے، لیکن وصیت کے لیے ایک یہ شرط ہے کہ جو ٹوٹل اس کی پراپرٹی ہے، انہیرنٹ پراپرٹی ہے، جو وراثت وہ چھوڑ کے گیا ہے، اس کا 1/3 سے زیادہ جو ہے نا وہ نہیں دی جا سکتی وصیت میں پراپرٹی، ٹھیک ہے، قانونی طور پہ۔ لیکن اس میں ایک چیز ہے کہ ہاں اگر فرض کریں اس نے پراپرٹی کسی مسجد کو دے دی ہے، ہاسپٹل کو دے دی ہے، اور کسی رفائی ادارے کو دے دی ہے، کوئی ٹیوب ویل وغیرہ لگوا دیے ہیں، کوئی اس نے ایسا کام کیا ہے کہ جس میں جو ہے نا اس نے پراپرٹی دے دی ہے اور وہ 1/3 سے زیادہ بنتی ہے، تو اگر اس کے وارثان، اس کے بیٹا بیٹی، والد والدہ، بیوی، جو بھی اس کے وارثان ہیں، اگر وہ مل کے یہ کنسنسس ڈیولپ کر لیتے ہیں، یہ ایک کنسنسس بنا لیتے ہیں دیٹ وی ہیو نو obligation if all the property go to the dead welfare project, then we will be no objection in that case۔ تو یہ ساری پراپرٹی یا 1/3 سے زیادہ پراپرٹی وہاں پہ دی جا سکتی ہے، لیکن ایز پر لا 1/3 پراپرٹی سے زیادہ وصیت میں نہیں دی جا سکتی۔ اچھا، اب اس میں یہ ہے کہ کفن پہ بھی خرچ ہو گئے، مین کے کفن دفن پہ خرچ ہوئے، تدفین پہ خرچ ہو گئے، قرضہ ادا کر دیا گیا، وصیت کو بھی فلفل کر دیا گیا۔ اس کے بعد جو پراپرٹی بچتی ہے اس کی ڈیوائڈ کیسے ہوگی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے اگر اس کے والد اور والدہ زندہ ہیں، ٹھیک ہے، تو والد کو 1/6 1/6 اور والدہ کو بھی 1/6 حصہ ملے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ، اور اگر اس کی بیوی حیات ہے تو اس کو 1/8 حصہ ملے گا۔ یہ ایک طریقہ کار ہے، لیکن اس میں ایک سب سیکوینٹ جو ہے نا وہ چیز میں ایڈ آن کرنا چاہوں گا کہ اگر اس کی بیوی کے بچے ہیں تو وہ پھر بیوی کو 1/8 حصہ ہی ملے گا۔ اگر فرض کریں بیوی کے بچے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر بیوی کو 1/4 حصہ ملے گا۔ یہ چیز جو ہے نا وہ آپ ذہن میں رکھیں۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز جو میں ایڈ آن کرنا چاہوں گا کہ اگر فرض کریں ایک بندے کی 1 سے زائد بیویاں ہیں، جیسے کہ اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت ہے، تو اس بندے نے 2 3 یا 4 شادیاں کی ہوئی ہیں، تو کیا سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا ہر بیوی کو 1/8 حصہ ملے گا؟ نہیں میرے بھائی، ایسا نہیں ہے۔ بیویاں اگر 2 ہیں یا 3 ہیں، وہ جو ٹوٹل 1/8 حصہ بیوی کو آتا ہے، فرض کرو 2 بیویاں ہیں تو ایک میں 1/8 حصہ اور دوسری 2 ہیں تو 1/16، اس طریقے سے وہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ مین کے جو اس میں مین پرنسپل ہے جس کو فالو کرنا ہے آپ نے، وہ یہ ہے کہ بیوی کو 1/8 حصہ ہی ملے گا۔ اب آپ نے والد کو حصہ دے دیا، والدہ کو حصہ دے دیا، بیوی کو حصہ بھی دے دیا۔ اب پیچھے آ جاتے ہیں اولاد میں اگر اس کا بیٹا ہے تو اس کو 2 حصے ملیں گے، اور اگر بیٹی ہے تو اس کو 1 حصہ ملے گا۔ فرض کریں ایک بندہ ہے، اس کے جو ہے نا وہ 6 بچے ہیں، ٹھیک ہے جی، اس کے 6 بچے ہیں، اور ان 6 بچوں میں جو ہے نا وہ اس طریقے سے جائیداد ڈیوائیڈ ہوگی کہ اس میں جو ہے 1 بیٹا ہے اور 5 بیٹیاں ہیں، تو ٹوٹل 6 ہو گئے۔ اب اس کی جو ڈیوائیڈ اس کو کیا جائے گا وہ کیسے کیا جائے گا کہ اس بچے کے 2 حصے ہو گئے اور بیٹیوں کے ہو گئے 5 حصے، تو یہ ٹوٹل ہو گئے 7 حصے۔ فرض کریں جو ٹوٹل وہ ایک جائیداد کی اماؤنٹ ٹوٹل بنتی ہے 70,000 فار ایگزامپل،
ایک میں ایگزامپل 70,000 کہہ لیں یا 70 لاکھ کہہ لیں کہ اگر ایک جائیداد جو اس نے چھوڑی ہے تو 7 حصے جب آپ ڈیوائڈ کریں گے تو 2 حصے بیٹے کو چلے گئے، ٹھیک ہے، مطلب 20,000 اس کو چلا گیا یا 20 لاکھ اس کو چلا گیا، اور پیچھے جو 50 لاکھ بچا ہے وہ ان 5 بیٹیوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے 6 بچوں کا حصہ جس میں ایک بیٹا اور 5 بچیاں، جو ٹوٹل 7 حصے بنے، 2 حصے بیٹے کو چلے گئے اور 5 حصے جو ہے نا وہ بیٹیوں کو چلے گئے۔ تو یہ تو ایک مطلب ہے کہ اس کا جو ہے نا وہ آگے طریقہ کار ہے۔ اب اس میں فرض کریں ایک شخص ہے، اس میں کچھ اور جو ہے نا وہ آگے سبسیکوینٹ ایک کویشچن آتا ہے، ان کیس آف اونلی ون ڈاکٹر، اگر ایک ڈاکٹر ہے ہاف پارٹ ول بی گیون، تو پھر آدھا حصہ اس کو جائے گا، اینڈ ہاف پارٹ ول بی ریٹرن بیک ٹو فادر، ٹھیک ہے۔ تو اگر ان کیس 2 بیٹیاں ہیں تو پھر ان دیٹ کیس 2/3 ول بی گیون ٹو دا ڈاٹرس۔ تو یہ میری بات آپ امید ہے کہ اس چیز کو آپ نے اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ آئیڈیا ہو گیا ہوگا آپ کو۔ اچھا، بیوی کے فوت ہونے کی صورت میں خاوند کو چوتھا حصہ ملے گا، اگر بچے نہیں ہیں تو پھر آدھا حصہ ملے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر بچے نہ ہوں تو خاوند کے فوت ہونے کی صورت میں بیوی کو 1/8 حصہ ملے گا، اگر بچے ہوں تو 1/8، اگر بچے نہ ہوں تو پھر 1/4 حصہ ملے گا۔ یہ مین کے ایک اس طریقے سے یہ چیز جو ہے نا وہ کی گئی ہے۔ اچھا، بیوی، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ڈائیورس دے دیتا ہے اور اس کی بیوی عدت کے پیریڈ میں ہے، تو وہ شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کی بیوی کو اسی ہی طرح شریعت کے مطابق یا لاء کے مطابق ملے گا۔ اگر تو اس کے بچے ہیں، موجود ہیں، تو پھر اس کو 1/8 حصہ ملے گا، اور اگر اس کے بچے نہیں ہیں تو اس کو 1/4 حصہ جو ہے نا وہ ملے گا۔ یہ عدت کے پیریڈ میں اگر جو ہے نا وہ خاوند مین کے فوت ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ایک دو چیزیں میں اور بیان کرنا یہاں پہ مناسب سمجھتا ہوں، کیونکہ ہمارا معاشرہ اس ٹائم بڑا غلط سائڈ پہ بھی جا رہا ہے۔ اگر خدا نخواستہ بیٹا اپنے والد کو مار دیتا ہے، مرڈر کر دیتا ہے، اللہ نہ کرے، تو اس صورت میں بیٹے کو وراثت میں حصہ نہیں ملے گا۔ اچھا، ایک اور چیز آپ اکثر جو ہے نا وہ سنتے ہیں کہ جی میں نے نافرمان بیٹے کو آگ کر دیا، میں نے اسے گھر سے نکال دیا، میں اس کے لین دین کا یہ آپ نے سنا ہی ہوگا، یہ بڑی کامن ہوگی یہ چیزیں۔ اس صورت میں دیکھیں، جو آگ کا کانسیپٹ ہے نا، یہ فرسٹ آف آل تو یہ چیز اسلام میں بھی نہیں ہے اور یہ ہمارے لاء میں بھی ایگزسٹ نہیں کرتی۔ اس لیے اگر ایک بندہ فوت ہو جاتا ہے اور اس کا ایک بیٹا موجود ہے، چاہے اس نے اپنی زندگی میں اس کو گھر سے باہر نکال بھی دیا ہے، لیکن شریعت کے مطابق، لاء کے مطابق اس کو وہ حصہ ملے گا جو اس کا جو ہے نا وہ حصہ موجود ہے وراثت میں، انہیرنٹ پراپرٹی میں، اس کی تقسیم میں جو اصول لاگو ہوتا ہے، جو حصہ اس کا موجود ہے وہ اس کو ملے گا۔ تو اس میں ایک جو ہے نا وہ کیس لاء بھی ہے، PLD 2017 پیج 17 ہے، تو یہ اس میں اس چیز کو جو ہے نا وہ بیان کیا گیا۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز میں بتانا چاہوں گا کہ دیکھیں، اگر انسان زندہ ہے، اگر وہ اپنی زندگی میں، ٹھیک ہے، کہتا ہے جی کہ میں نے اپنے فلاں بیٹے کو آگ کر دیا، میں نے نکال دیا، میں نے یہ کر دیا، ٹھیک ہے، اگر تو وہ اس نے اپنی زندگی میں کوئی پراپرٹی سیل آؤٹ کر دی، ٹھیک ہے، اور وراثت کی تقسیم کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، وہ تو ایک علیحدہ جو ہے نا وہ ٹاپک ہے۔ لیکن اگر وہ بندہ پراپرٹی پیچھے چھوڑ کے چلا گیا ہے بیٹے سے، چاہے اس کی ناراضگی تھی، چاہے اس کے ایشوز تھے، چاہے جو بھی تھا، تو وہ چیز جو ہے نا وہ لازمی پھر بیٹے کو جو اس کا حصہ ہے وہ اس کو ملے گا۔ تو یہ چیز جو ہے نا یہ پلیز آپ اپنے مائنڈ میں لازمی رکھیں کہ یہ آگ وغیرہ اور یہ چیزیں جو ہے نا یہ ہمارے معاشرے میں ایگزسٹ نہیں کرتی۔
اچھا اس میں نا جو ایک طریقہ کار ہے یہ مجھے ویسے پہلے بتا دینا چاہیے تھا، لیکن چونکہ چلیں ابھی میرے مائنڈ میں آیا ہے، اس میں شریعت نے کچھ اصول واضح کیے ہیں کہ مطلب وراثت کی تقسیم کب ہوگی، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جس کی وراثت کی جا رہی ہے، تقسیم کی جا رہی ہے، وہ بندہ فوت ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے تو اس کی ون کنڈیشن جو ہے نا وہ یہ ہے۔ سیکنڈ یہ ہے کہ اس کا مال موجود ہے، وہ ایگزسٹ کرتا ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ اس کے وارثان جو ہے نا وہ زندہ ہیں۔ اب اس میں جو ہے نا مسلم فیملی لا آرڈیننس 1964 سیکشن 4 میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر باپ فوت ہو چکا ہے تو پوتوں کو اتنا حصہ ملے گا جتنے اس کے باپ کو ملنا تھا، مین کہ جو حصہ ان کے باپ کا بنتا تھا وہ آگے اس کی اولاد کو ٹرانسفر ہو جائے گا۔ اس میں ایک اور اصول جو ہے نا وہ ایک سمجھیں کہ ایز اے پرنسپل اس ساری چیز میں اڈاپٹ کیا گیا ہے کہ قریب کا رشتہ جو ہے نا وہ دور کے رشتے کو ختم کر دیتا ہے، مین کہ قریب کا رشتہ جو ہے نا وہ ڈومینیٹ کر جاتا ہے دور کے رشتے سے۔ تو امید ہے کہ میں نے جو ہے نا اپنے تائیں بڑی کوشش کی ہے کہ میں انتہائی سمپل زبان میں اس وراثت کی تقسیم والے جو ہے نا ویڈیو میں آپ لوگوں کو اپنے نالج کے مطابق اور لا کے مطابق جو ہے نا احاطہ کر سکوں۔ اچھا اس میں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کسی چیز کا آئیڈیا نہیں ہوا یا کوئی ایسا سوال پوچھنا رہ گیا تو آپ مجھے ان باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ جو ہے نا وہ آپ کو اچھے طریقے سے اس میں جو بھی ان باکس میں کمنٹ آئے گا بہت اچھے طریقے سے جواب دوں گا۔ ان کیس پھر بھی اگر کوئی سیٹسفائی نہ ہو تو وہ واٹس ایپ پہ آپ مجھے پلیز وائس میسیج کریں، ٹھیک ہے۔ میری روٹین بہت بزی ہوتی ہے، میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگوں سے انٹریکشن ہو ڈیلی بیسس پہ، لیکن کبھی اگر مس ہو جائے تو آپ پلیز وائس کر دیں، وائس میں ڈیلی سن لیتا ہوں اور پھر میں پراپرلی اس کا جواب دیتا ہوں۔ کچھ لوگوں کو میں کال بھی کر لیتا ہوں اگر ضرورت محسوس ہو، اور کچھ کو جو ہے نا میں ویسے رپلائی کر دیتا ہوں۔ تو ابھی اس کے بعد جو ہے نا یہ الحمدللہ یہ ویڈیو کمپلیٹ ہو گئی ہے، اس کے بعد ایک اور ویڈیو میری جلد آپ کے پاس، یہ شاملات کی زمین اور شفا کے کیسز بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو اس پہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا جلدی ویڈیو بنا دوں تاکہ جو ہے نا آپ پراپرٹی کے جو مسائل ہیں ان سے مستفید ہو سکیں، ان سے بچ سکیں، اور آپ کو میری اس ناچیز کی ویڈیو سے فائدہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی، اپنے دوست سجاد چودھری اپنے آن لائن لیگل ایڈوائزر کو اجازت دیں، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ پاک آپ کو، آپ کی فیملی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اس ناچیز کے لیے دعا کر دیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔